जब से रिदा गई थी, हमना और उस्मान के दरमियान कोई बात नहीं हुई। उस्मान बेड पर बैठा अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था और लैपटॉप पर काम करते हुए उसने नजर का चश्मा लगाया था, जो वो सिर्फ पढ़ते हुए या कंप्यूटर पर काम करते हुए लगा था। हमना की एक नजर उस पर पड़ी तो उसका दिल किया कि उस्मान को बताए कि उसके ग्लासेस बहुत सूट करते हैं उस पर, लेकिन फिर खुद को टपटते हुए ड्रेसिंग रूम में चले गए। कपड़े बदलकर वापस आई तो उस्मान अभी तक काम कर रहा था। हमना को लगा वो सो गया होगा, लेकिन आज तो लग रहा था कि उसका ऐसा कोई इरादा नहीं, इसलिए खामोशी से जाके बैग के किनारे पर लेट गई। इतना किनारे पर सोगी तो गिर जाओगी, उस्मान ने कहा तो हमना मुंह बनाकर उसकी तरफ देखने लगी। आपको मुझसे नहीं, अपनी उस पुरानी बीवी से ताल्लुक होना चाहिए जो अभी भी आपके पीछे आती है। हमना की इस बात पर उस्मान लैपटॉप से नजरें हटाकर उसे साइड पर रखा और अपने ग्लासेस भी लैपटॉप पर रखकर हमना को देखने लगा। चले सो रही हो? जी नहीं, बस एक बात आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से आप मुझे अपनी मलकिया समझते हैं, इसी तरह से आप भी मेरे हैं। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी आपको किसी और के साथ। अपने दिमाग में बिठा लें ये बात। उस्मान की बात पर हमना बैठकर उसकी तरफ देखते हुए बोली। उस्मान को तवक्का नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कहेगी। इससे पहले कि हमना वापस लेटती, उस्मान ने उसका बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचा। हमना भी तवाज़ुन कायम ना रखते हुए उस पर गिर गई। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उस्मान ने उसका चेहरा पकड़ के अपने करीब किया और उसके नाजुक लबों पर झुककर उसकी सांसें रोक गया। हमना अपने आप को छुड़ाने लगी तो उस्मान के अंदाज में मजीद शिद्दत आ गई। हमना की सांसें थम रही थी। आखिरकार उस पर रहम खाकर उस्मान ने उसे छोड़ दिया। हमना पहले तो आंखें बड़ी करके उसे देखने लगी, फिर वही आंखें छोटी करके सुर्ख चेहरे के साथ उसे घूरने लग गई। समझते क्या है खुद को? आइंदा मेरे करीब मत आइएगा, हमना नजरें झुकाते हुए बोली और फिर दूसरी तरफ मुंह करके सोने लगी। उस्मान के दिल में उसे पाने की तड़प मजीद शिद्दत इख्तियार कर गई थी। बहुत जल्द तुम मुकम्मल तौर पर उस्मान मलिक की हो जाओगी, फिर तुम्हें अपनी मोहब्बत में इस कदर डुबा दूंगा कि तुम मेरे सामने खुद झुकोगी। ये वादा है तुमसे। उस्मान हमना को देखते हुए सोचने लगा। वजदान पर आपको उसके काम वाली जगह पर लाया था, जो उनका सीक्रेट प्लेस था, और वो वहां पर ज्यादातर लोगों को अगवा करके टॉर्चर करने लाते थे। इसके अलावा उनका असला भी यहीं पर होता, तो आपको पता नहीं था कि वजदान उसे यहाँ क्यों लाया था। वजदान ने एक बंद कमरे की तरफ इशारा किया। तुम्हारा तोहफा। वजदान इतना कह के वहां से चला गया तो आप कमरा खोल के अंदर दाखिल हुआ, जहां एक आदमी को कुर्सी के साथ बंधा देखा गया। तो आप उसे देखते ही पहचान गया था। ये तो वही आदमी था जिसने जानान को गोली मारी थी। तो आप गुस्से से उसके पास गया और बालों से पकड़ के उसका सर ऊपर किया। शान ने जैसे ही दुराब को देखा डर से कांपने लगा। दारा, दारा माफ कर दो। अभी उसके मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे जब दुराब ने जोरदार घूंसा उसके मुंह पर मारा। तेरे साथियों ने तो दारा का कुछ बिगाड़ा भी नहीं था, तो उनका मैंने वो हाल किया। तूने तो दारा की जिंदगी, उसकी जान पर हाथ डाला है। तो ये सोच के मैं तेरे साथ क्या करूंगा। वो आदमी बुरी तरह से रोने लगा। दुराब कमरे में रखे आलात के पास गया और उसमें से एक कटर पकड़ के ले आया। फिक्र मत कर, इतनी जल्दी नहीं मरेगा तू। रोजाना जितना दर्द मिलेगा न उसका इलाज होगा। एक एक करके सारे अज़ा खत्म होंगे तेरे, और जिस दिन मर जाएगा तेरे बादशाह तक पहुंचा दिया जाएगा तुझे। वो भी तो देख ले, दारा से भरने का अंजाम। इसी हाथ से चलाई थी ना गोली मेरी जानान पर। इतना कहते ही दुराब ने उसका दायां हाथ पकड़ा और उसकी उंगलियां काटना शुरू कर दी। पूरे कमरे में उसकी चीखें गूंज रही थी, लेकिन वहां किसी को परवाह नहीं थी। दाएं हाथ की उंगलियां काटने में ही वो दर्द से बेहोश हो गया था। साद, होश दिला इसे, और कल बाएं हाथ की उंगलियां काटना और फिर पैरों का रुख कर लेना। दुराब बेदर्दी से उसकी उंगलियों के बगैर हाथ को झटकते हुए बोला, जहां से खून अब पानी की तरह बह रहा था। जानान यहाँ पर बहुत खुश थी, खासतौर पर गुल और हाशिम साहब की वजह से। हाशिम साहब की जानान से बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई थी। वो उनके कमरे में बैठकर या तो उनसे बातें करती रहती या फिर वो दोनों लूडो खेलते। जानान ने अपने प्लान के मुताबिक दुराब की सब शिकायतें लगाई थी।
और अब बस उसे जूते पहनते हुए देखने का इंतजार था। हाशिम साहब ने अपने वादे के मुताबिक उसकी हमना से बात भी करवाई थी, लेकिन हमना को कुछ भी बताने से मना किया था। हमना को अभी भी यही लगता था कि वो शायान शाह के पास है, जबकि हमना ने जब अपनी शादी के बारे में बताया तो जानान ने नाराज होकर फोन बंद कर दिया। तब से वो हमना से नाराज थी। हाशिम साहब ने जानान को जितनी तवज्जो और प्यार इन चंद दिनों में दिया था, उसे सारी जिंदगी उसके अपने बाप से नहीं मिला था। यही वजह थी कि वो अब उनके बहुत करीब हो गई थी और उनके हुक्म के मुताबिक उन्हें बाबा कह के बुलाती थी। बाबा, अब कितनी चीटिंग करते हैं। आपको आपका दो आया था, मैंने खुद देखा था। जानान के शिकवे पर हाशिम साहब हंसते हुए उसे देखने लगे। अगर ऐसा है तो तुम साबित करो, हम भी मान लेगा। हाशिम साहब के ऐसा कहने पर जानान ने लूडो वहां से हटाकर सारा खेल ही खराब कर दिया और अब बड़े फखर से उन्हें देखने लगी। अच्छा किया, वैसे भी हम तो जीत ही गया था, बिल्कुल चीटिंग करके, जानान ने मुंह बसोर कर कहा। अच्छा, तुम छोड़ो इसे, हमें तुमसे कुछ जरूरी पूछना है। हाशिम साहब ने जानान से कहा तो वो थोड़ी के नीचे हाथ रख के उन्हें देखने लगी। देखो, जो तुमसे पूछेंगे ना हम, उसे बहुत आराम से सुनना और समझना, ठीक है? जी ठीक है, जानान ने जल्दी से कहा। तुम हमारा बेटी है, इसलिए हम चाहता है कि यहीं रहो तुम हमारे पास, और उसका एक ही तरीका है। वो क्या? जानान, जो बहुत गौर से उनकी बातें सुन रही थी, खुशी से पूछने लगी। हम तुम्हारा और दराब का निकाह करना चाहता है। जी? जानान हैरत से उछली थी। ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें तो मैं अच्छी भी नहीं लगती, वो मानेंगे ही नहीं। जानान इत्मीनान से चहकते हुए बोली। हमने तुमसे तुम्हारा फैसला पूछा है, दराब का नहीं। तुम अपना बताओ, करोगी उससे निकाह? हाशिम साहब के ऐसा कहने पर जानान ने सर झुका लिया। फिर तवील खामोशी के बाद बोली, मैं क्या बताऊं, आप मेरे बाबा हैं तो ये तो अब आपको पता होना चाहिए ना। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि उन्हें मैं बिल्कुल पसंद नहीं। उनका बस चले तो मुझे गायब कर दें, और कभी तो यूं गुस्से से देखते हैं जैसे मुझे खा ही जाएंगे, इसलिए वो तो मानेंगे नहीं। तो मैं इस बारे में क्यों सोचूं? दुराब, जो हाशिम साहब से बात करने आ रहा था, इसकी बातें सुन के वहीं रुक गया। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ, फिर उसके होठों पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई। तो तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे पसंद ही नहीं? ये तो अब मैं तुम्हें अपने दफ्तर में आने के बाद बताऊंगा कि तुम मुझे कितनी अच्छी लगती हो। बस तुम खुद को तैयार रखना मेरे लिए, जनान दुराब। दुराब सोचकर मुस्कुराता हुआ वहीं से पलट गया। सलमान साहब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उस्मान मलिक बहुत आसानी से जीत सकता था और इसका अंदाजा उन्हें उसके जलसे देखकर हो गया था। वो अगर कोई झूठ भी उसके बारे में फैला देते तो आवाम को कुछ फर्क नहीं पड़ना था, और सबूत के बगैर तो वो ही झूठे माने जाते। वो इलेक्शन को धोखे से नहीं जीत सकते थे। उस्मान मलिक काफी बड़ी पार्टी का हिस्सा था और उनके खिलाफ तो धांधली का सवाल ही पैदा नहीं होता। सोच सोच कर उनका दिमाग दुखने लगा था। आखिरकार उनके जहन में एक तरगीब आई। ये सब उस्मान सिर्फ हमना की वजह से कर रहा था। उन्हें कुछ ऐसा करना था जिससे हमना उसे छोड़कर आ जाए और उस्मान फिर से उनके काबू में आ जाए। वो जान गए थे कि उन्हें क्या करना है। बस इस मकसद के लिए उन्हें एक लड़की की जरूरत थी जो हमना और उस्मान के दरमियान दूरी की वजह बने। फिर वही होगा जो वो चाहते हैं। ये सोचते ही उन्होंने अपने पीए को कॉल की। बासित, उस्मान मलिक की पहली बीवी के बारे में पता लगाओ। कहाँ है, क्या करती है? 1 घंटे में मुझे हर तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर। सलमान साहब फोन बंद करके फिर से उस्मान मलिक को रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगे। उन्हें अपना ख्वाब और अपनी जीत अजीज थी। उनके लिए उससे बढ़कर कुछ नहीं था। वो इस बात से अनजान थे कि खुद गर्जी उनका हर ताल्लुक खत्म कर रही थी और बहुत जल्द वो अकेले होने वाले थे। जानान हैरानी से अपने सामने और उसी जोड़े को देख रही थी जो अभी गुल ने उसके सामने रखा था। मुख्तलिफ रंगों के इम्तिजाज में वो जोड़ा बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। हाय जानान, कितना प्यारा जोड़ा है ना। तुम तो शहजादी लगेगा ये पहनकर। गुल अपने मखसूस पख्तून लहजे में जानान के पास खड़ी बोल रही थी,
جبکہ جانان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنی جلدی اس کا نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ ابھی کل تو بابا نے اس سے پوچھا تھا اور آج اسے یہ پتا چل رہا تھا کہ وہ جانان دوراب خان بننے والی ہے۔ وہ کیسے یہ نکاح کر سکتی ہے؟ اس میں تو کوئی اس کا گھر والا شامل تک نہیں، اور ان سے پوچھے بغیر وہ کیسے اتنا بڑا قدم اٹھا سکتی ہے؟ یہ خیال آتے ہی جانان رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر گل بہت زیادہ گھبرا گئی اور باہر جا کر دوراب کو ڈھونڈنے لگی۔ لالا، وہ جانان روتی جا رہی ہے۔ گل کو جیسے ہی دوراب ملا اس نے دوراب کو بتایا، جو فوراً اٹھ کر جانان کے کمرے کی طرف چل دیا۔ جانان نے دوراب کو دیکھا تو وہ اور زیادہ رونے لگی۔ دوراب اس کے پاس آ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہی ہو ایسے جانان؟ دوراب نے پریشانی سے پوچھا تو جانان آنسو صاف کرتی اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ سے کیسے نکاح کر سکتی ہوں اپنے گھر والوں کے بغیر؟ انہیں برا لگے گا۔ تو مت کرو، دوراب نے اسے کہا تو وہ حیرانی سے دوراب کو دیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ تم منع کر دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس زیادہ سے زیادہ بابا کو ہی برا لگے گا نا کہ انہوں نے تمہیں اتنی محبت سے اپنے پاس رکھنے کے لیے کہا، تمہیں کچھ کہا اور تم نے منع کر دیا۔ دل ہی ٹوٹے گا نا ان کا، دکھی ہو جائیں گے، لیکن کوئی بات نہیں، میں سنبھال لوں گا۔ جانان آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، میں بھی بابا سے بہت پیار کرتی ہوں۔ تو پھر نکاح کر لو، کیونکہ اگر نہیں کرو گی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا، آخر انہوں نے اتنے مان سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دوراب نے ہاشم صاحب کو کس چیز سے نکاح کے لیے منایا تھا یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ وہ جانان سے واضح طور پر جانے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن دوراب کی ضد کے آگے جھک گئے۔ میں نے آپ ہی سے بات کرنی ہے، جانان نے کہا تو دوراب نے موبائل نکال کر اس کو دیا، جسے جانان حیرت سے دیکھنے لگی۔ آپ کے پاس تو موبائل تھا ہی نہیں، اب لے لیا؟ دوراب نے مسکرا کے کہا تو جانان ہمنا کا نمبر ملانے لگی۔ کچھ لمحوں کے بعد ہمنا نے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں جانو، تم بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ ہمنا بہت محبت سے بولی۔ آپ ہی، آپ سے کچھ پوچھوں؟ جانان کسی مجرم کی طرح سر جھکائے بات کر رہی تھی۔ ہاں ہاں بولو جانو۔ اب بھی اگر مجھے خود سے کوئی بہت بڑا فیصلہ کرنا ہو تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جانان نے ڈرتے ہوئے پوچھا تو ہمنا پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا جانو، سب ٹھیک ہے نا؟ کچھ ہوا ہے؟ آپ ہی، آپ کو نہیں بتا سکتی نا، آپ بس میرے سوال کا جواب دیں۔ ہمنا پہلے تو خاموش رہی، پھر گہرا سانس لیتے ہوئے بولی، جانان، خود سے وہی فیصلہ لو جس میں تمہاری اور دوسروں کی خوشی ہو۔ ایسا نہ ہو کہ خود غرضی سے اپنے تمام رشتوں کو خراب کر دو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ دوسروں کے لیے اپنی خوشی مٹا دو۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ دونوں میں توازن رکھو اور محبتوں کی قدر کرو۔ ہمنا شرارت سے بولی تو جانان مسکرا دی۔ تھینک یو سو مچ آپی، آپ سب سے بیسٹ ہو۔ اچھا میں پھر بات کروں گی، میں نے تیار ہونا ہے، اللہ حافظ۔ جانان ہمنا کے مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی فون بند کر چکی تھی اور پھر شرم سے سر نیچے کر کے موبائل دوراب کو دے دیا۔ آپ گل کو واپس بھیج دیں۔ اس کی بات پر دوراب بھی مطمئن ہو کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی گھر آ جائے اور عثمان پر آپ قابو پا کر اسے الیکشن سے ہٹا دیں؟ وہ تو سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا؟ رضا سلمان صاحب کے آفس میں بیٹھی ان کا پلان سن رہی تھی۔ سلمان صاحب اسے استعمال کر کے ہمنا کو عثمان کے خلاف کرنے کا سوچ رہے تھے۔ کیا چاہیے تمہیں؟ سلمان صاحب نے اس سے پوچھا۔ مجھے عثمان کی دولت۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ کر، لیکن اب وہ ساری دولت میں حاصل کر کے رہوں گی۔ رضا ادا سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، بس ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ عثمان ہماری مٹھی میں آ جائے اور ہماری ہر بات مان لے۔ آخر عثمان نے مجھ سے بے زبانی کی ہے، اگر وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا تو میں بھی ہمنا کو چھین لوں گا اس سے۔ میرے پاس ہے ایک طریقہ، بس میں جیسا کہتی ہوں آپ کرتے جائیں، کیونکہ میں نے عثمان کی آنکھوں میں آپ کے بیٹے کے لیے بہت کچھ دیکھا ہے، اس لیے وہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
سلمان صاحب نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ عثمان ملک سے ہارنا نہیں چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ یہ لفظ ادا ہوتے ہوئے جانان کی نظریں دوراب پر تھیں، جو دنیا جہان کی محبت اور اطمینان اپنی آنکھوں میں سجائے اسے دیکھ رہا تھا۔ دوراب اسکن کلر کی شلوار قمیص پر براؤن ویسٹ کوٹ پہنے بہت زیادہ خوبرو لگ رہا تھا۔ جانان کو لگا تھا کہ اس نے آج سے پہلے دوراب کو کبھی غور سے دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ سنہری آنکھوں والا لڑکا بہت زیادہ ہینڈسم تھا اور جانان اب اس کے نام لکھ دی گئی تھی۔ سب لوگ اس نکاح سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے، خاص طور پر ہاشم صاحب۔ وہ بار بار جانان اور دوراب کی نظر اتار رہے تھے۔ جانان شرمائے جا رہی تھی۔ سعد نے تو اسے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اب جانان کو گڑیا نہیں بلکہ بھابھی کہہ کر بلائے گا، جس پر جانان نے منہ بنا کر کہا کہ ایک ہی تو بھائی ہے، وہ بھی ان ادرک کو دے دیں آپ۔ اس بات پر سب کہکا لگا کر ہنسنے لگے سوائے وجدان کے۔ جانان کو وہ آدمی عجیب ہی لگتا تھا۔ اس کے چہرے پر کبھی بھی کسی طرح کا تاثر آیا ہی نہیں تھا۔ جانان کو تو اس سے بات کرتے بھی ڈر لگتا تھا۔ کافی دیر سب لوگ بیٹھ کر باتیں کرتے رہے اور پھر ہاشم صاحب نے گل کے ساتھ جانان کو کمرے میں بھیج دیا تو جانان بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ وہ مسلسل دوراب کی نظروں کا مرکز بنی ہوئی تھی اور اس کی معنی خیز نظروں کی تپش سے وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ لیکن اس کی یہ خوشی پل بھر کی ہی تھی۔ گل اسے اس کے کمرے کی بجائے دوراب کے کمرے میں لے آئی تھی۔ گل جیسے ہی جانے کے لیے مڑی تو جانان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ گل، کتنی ظالم دوست ہو تم، مجھے یہاں اکیلا چھوڑ کے جا رہی ہو؟ تم تو میری اچھی دوست ہو نا، پھر یہیں رک جاؤ میرے ساتھ۔ جانان بہت گھبرائی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ ارے کہاں اکیلا، تم ابھی دوراب لالا آ جائے گا، تم گھبراؤ نہیں۔ گل کے ایسا کہنے پر جانان اور زیادہ گھبرا گئی۔ انہی کا تو ڈر ہے، ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کھا جائیں گے، جن کہیں کے۔ بھلا کوئی اپنی دلہن کو ایسے بھی دیکھتا ہے؟ جانان کے ایسا کہنے پر گل آنکھیں بڑی کر کے اسے دیکھنے لگی اور جلدی سے وہاں سے چلی گئی۔ جانان ناسمجھی سے وہیں کھڑی اسے کوستی رہی۔ جانان کمرے کا جائزہ لینے لگی، جو بہت زیادہ خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر چیز کی سجاوٹ بہت زیادہ کلاس سے کی گئی تھی اور ان سب چیزوں سے دوراب کا انداز چھلک رہا تھا۔ جانان کھڑکی کے پاس جا کر باہر موجود چاند کو دیکھنے لگی، جو کبھی بادلوں سے نکل کر دیدار کرواتا تو کبھی شرما کر دوبارہ چھپ جاتا۔ جانان ان نظارے میں اتنا کھوئی ہوئی تھی کہ اسے دوراب کی آمد کا پتہ ہی نہیں لگا۔ دوراب مسکراتا ہوا اس کے پاس آیا اور پیچھے سے اسے خود میں بھینچ لیا۔ جانان گھبرا کر بالکل ساکت ہو گئی۔ تو کیا کہا تھا تم نے بابا سے؟ کہ میں تمہیں پسند نہیں کرتا اور ہو سکے تو غائب کر دوں۔ دوراب کے ایسا کہنے پر جانان جلدی سے پلٹ کر اسے دیکھنے لگی تو دوراب انتہائی محبت سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے سجے سورے روپ کو دیکھنے لگا۔ اغوان طرز کا لباس اور زیورات جانان کو ایک پری کی طرح سجانے کے لیے کافی تھے۔ پسند نہیں جانان دوراب، دوراب خان تم سے عشق کرتا ہے، تم دوراب خان کا سب کچھ ہو، اس کی دیوانگی، محبت، عشق، جنون، چاہت، ہر جذبے کا مرکز ہو تم۔ دوراب اس کی سرخی مائل گال کو انگوٹھے سے سہلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ جانان کی نظر جھکانے پر دوراب اس کے سجے ہوئے لبوں پر جھکا۔ جانان کا وجود اس کی گرفت میں کانپنے لگا۔ دوراب کے اس عمل میں بہت نرمی تھی، لیکن جانان کو لگا تھا کہ اس کی سانسیں تھم جائیں گی۔ کافی دیر بعد دوراب نے رحم کھا کر اسے آزاد کیا۔ جانان نظریں جھکائے پوری طرح سانس لینے میں مصروف تھی۔ دوراب نے اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پر لا کر بہت نرمی سے بٹھا کر اس کی جیولری اتارنے لگا۔ دوراب، جانان کچھ کہنے لگی تو دوراب نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ آج نہیں جانان، بہت بولتی ہو تم۔ آج تم چپ رہو گی اور مجھے سنو گی، مجھے محسوس کرو گی۔ اب ہمیں موت کے سوا کوئی جدا نہیں کر سکتا، یاد رکھنا یہ۔ دوراب اس کا چہرہ تھامے شدت سے بول رہا تھا۔ وعدہ کرو جانان، مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وعدہ کرو، وعدہ۔ جانان نظر جھکا کر اتنا ہی بول پائی تھی۔ دوراب نے ایک بریسلٹ اس کی نازک کلائی میں پہنایا تو اس کی نظر جانان کی انگلی سے بندھے رنگین دھاگے پر گئی۔
یہ گل نے پہنایا ہے نا؟ اس کا مطلب جانتی ہو تم؟ دراب نے اس کے دھاگے کو کھولتے ہوئے پوچھا تو جانان نے نام سر ہلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ دلہن کی سجاوٹ اور اس کا روپ ضائع نہیں گیا۔ دراب نے اتنا کہہ کر اس کا دوپٹہ اس سے جدا کیا تو جانان گھبرا کر اس کے سینے سے لگ کر اس سے چھپنے لگی۔ دراب مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ جانان کی گھبرائی آواز پر دراب مسکرایا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر چھکنے لگا۔ سب ڈر بھلا دو میری جان، آج تم دراب خان کا سکون اور دراب خان تمہارا۔ اتنا کہہ کر دراب لائٹ آف کر کے اس پر جھک گیا اور جانان نے بھی ڈرتے گھبراتے اپنا آپ اسے سونپ دیا، جسے دراب خود میں چنتا اس کے وجود میں کھو گیا۔ جانان دراب کے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی، لیکن دراب ساری رات نہیں سویا تھا۔ اسے سونے سے بہتر جانان کے معصوم چہرے کو دیکھنا لگا تھا۔ وہ اضطراب میں بھی تھا کہ جانان کہیں اس کی وجہ سے کسی خطرے میں نہ پڑ جائے، یا پھر باقی سب کی طرح وہ بھی اس کو غلط سمجھ کے اس سے نفرت نہ کرنے لگے۔ لیکن پھر خود کو حوصلہ دیتا کہ جانان اس سے کبھی نفرت نہیں کرے گی، وہ تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، مگر اس نے ابھی محبت کا اقرار بھی تو نہیں کیا۔ لیکن دراب نے اب سوچ لیا تھا کہ وہ جانان سے اظہار محبت کروا کر دم لے گا۔ نماز کا وقت ہوا تو دراب جانان کے سر پر بوسہ دے کر فریش ہونے چلا گیا۔ نماز پڑھ کر واپس آیا تو جانان ابھی سوئی ہوئی تھی۔ دراب مسکراتے ہوئے جانان کے ساتھ بلینکٹ میں لیٹ گیا اور اپنے ٹھنڈے ہاتھ اس کی کمر پر رکھ دیے۔ سونے دینا؟ جانان نے اس کا ہاتھ ہٹا کر کہا تو دراب مسکرا دیا۔ میری نیندیں حرام کر کے محترمہ کو سونا ہے، دراب نے سوچا۔ جانان اٹھو، نماز کا ٹائم جا رہا ہے، دراب نے جانان کو ہلاتے ہوئے کہا تو وہ اس کے سینے میں چھپنے لگی۔ دراب سونے دینا، بہت سردی ہے۔ اچھا تو نماز نہیں پڑھنی کیا؟ چلو اٹھو، شاباش۔ دراب نے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آنکھیں نیند کی شدت سے بند ہو رہی تھی۔ آپ میری طرف سے معافی مانگ لینا۔ جانان شرافت سے اٹھ جاؤ، کہہ رہا ہوں میں، دراب نے ذرا ڈراتے ہوئے کہا، لیکن جانان پھر سے آنکھیں بند کیے سو گئی۔ دراب کو اب بس ایک ہی راستہ نظر آیا۔ اس نے جانان کا چہرہ اوپر کیا اور اپنے ہونٹ اس کے لبوں پر رکھ دیے۔ جانان کرنٹ کھا کر اٹھی اور جلدی سے بیڈ سے اتر گئی۔ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ جانان اتنا کہہ کر بھاگتے ہوئے واش روم میں چلی گئی تو اس کی اس حرکت پر دراب کہکا لگا کر ہنسا۔ جانان نماز پڑھ کے واپس آئی تو دراب کمبل میں گھسا سو چکا تھا۔ جانان کچھ دیر کھڑے اسے شرارت سے دیکھتی رہی، پھر اپنے گیلے بال کھل کر دراب پر جھکنے لگی۔ دراب کی ابھی آنکھ لگی ہی تھی جب اسے اپنے اوپر پانی کی بوندیں محسوس ہوئی۔ دراب کے اٹھتے ہی جانان جلدی سے ڈرائر پکڑ کے بال سکھانے لگی۔ دراب مسکراتا ہوا اٹھا اور جانان کے پاس جا کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ جانان اپنی شرارت تو خود پر ہی پلٹتا دیکھ کر گھبرا گئی۔ چھوڑیں دراب۔ کیوں جانان؟ میں تو آرام سے سو رہا تھا، تم نے ہی جگایا مجھے، اب بھگتو۔ دراب نے اتنا کہہ کر اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا۔ مجھے بال سکھانے ہیں، نہیں تو سردی لگ جائے گی، جانان نے گھبرا کے کہا تو دراب مسکراتا ہوا ہیئر ڈرائر لے کر جانان کے پاس آیا اور پھر اسے بیڈ کے پاس موجود سوئچ میں لگا کر خود اس کے بال سکھانے لگا۔ جانان اپنا بہانہ کامیاب ہونے پر چہرہ نیچے کیے مسکرا رہی تھی۔ لو، ہو گئے خوش تمہارے بال۔ دراب ڈرائر سائڈ پر رکھ کر جانان پر جھکا تھا۔ جانان کی مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ ہمنا کل سے جانان سے بات کرنے کے بعد بہت مطمئن تھی، کیونکہ اسے جانان بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ ہمنا سلامت بابا کے ساتھ لان میں بیٹھی تھی۔ اس رات والے واقعے کے بعد سے عثمان جلسوں میں مصروف تھا۔ ہمنا کا اس سے سامنا تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے بارے میں سوچنا ہی ہمنا کی دھڑکنیں تیز کرنے کے لیے کافی تھا۔ آپ کو پتا ہے بیٹا، کل عثمان بیٹے کی سالگرہ ہے۔ ہمنا نے ان کی بات پر حیرانی سے انہیں دیکھا تو وہ مسکرا دیے۔ ارے بیٹا، اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں، انہیں تو یاد بھی نہیں ہوگا اس بارے میں، بلکہ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کی موت کے بعد سے اپنی سالگرہ منائی ہی نہیں کبھی۔ جب صاحبہ بیگم صاحبہ زندہ تھے تو عثمان بیٹے کسی شہزادے کے مانند ہوتے تھے۔ ان کی زبان سے نکلنے سے پہلے صاحب ان کی ہر خواہش پوری کرتے تھے، بس پھر نظر لگ گئی ان کی خوشیوں کو۔ سلامت بابا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ہمنا بہت ہمت کر کے بولی تھی۔ کیا ہوا تھا بابا؟ نیکی کھا گئی ان کو۔ لوگوں کی مدد کرنے کے جذبے نے ان کی دشمنی بڑھا دی
اور ان کے کسی دشمن نے ان کے جلسے میں ان کو دھماکہ کروا کر مروا دیا۔ عثمان بیٹا کو تو معلوم ہوا تو وہ بری طرح سے ٹوٹ گئے۔ اب ہمنا کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ وہ جو بننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہے، وہ صرف محبت چاہتے ہیں، ویسے ہی جیسے ان سے صاحب اور بیگم محبت کرتے تھے۔ اور ردا؟ ہمنا ابھی تک ردا کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس کو تو صاحب سے دلچسپی ان کی دولت کی تھی، ہمیشہ یہی کوشش کرتی رہی کہ کسی طرح صاحب کی دولت حاصل کر کے اپنے اس عاشق کے پاس چلی جائیں۔ عثمان صاحب کو تو یہی لگا کہ وہ ان سے سچی محبت کرتی ہے، مگر صاحب کے ٹوٹنے پر، ان کے ماں باپ کی موت کے بعد ان کو چھوڑ کے چلی گئی، جب صاحب کو ان کی سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ ہمنا کو ان کی باتیں اپنی نظروں میں گرا رہی تھیں۔ اس نے عثمان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا تھا۔ اس میں اور ردا میں کیا فرق تھا؟ محبت تو اس نے بھی نہیں دی تھی، عثمان کو الٹا بے رخی ہی دکھائی تھی۔ لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اسے ایک موقع دے گی، آخر عثمان بھی تو اس کے لیے اپنا وعدہ توڑ کر اتنی محنت کر رہا تھا، تو اس کے بھی تو کچھ فرائض ہوئے۔ بابا اٹھیں، ہمیں بہت کام ہے، کیک بنانا ہے اور ڈیکوریشن بھی کریں گے، جلدی کریں، پہلے ہی 5 بج چکے ہیں۔ ہمنا ان کو کہتی جلدی سے اٹھی تو سلامت بابا بھی خوش ہو کر ان کے پیچھے چل دیے۔ عثمان بہت سارا کام چھوڑ کے آیا تھا۔ اسے شام کو ہمنا نے کال کر کے گھر آنے کو کہا تھا، اس وارننگ کے ساتھ کہ اگر وہ نہ آیا تو اسے 10 دن گھر سے کھانا ہی نہیں ملے گا۔ عثمان ابھی بھی اس کی وارننگ کو یاد کر کے مسکرا رہا تھا۔ اس دن ردا والے واقعے کے بعد سے عثمان کے جذبات بہت حد تک بدل گئے تھے۔ ہمنا کا اس پر حق جتانا اسے سرشار کر گیا تھا۔ وہ اب جلد از جلد ہمنا کو اپنی محبت میں گرفتار کر کے اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ اس نے گھر میں قدم رکھا تو پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ حیرت سے لائٹ جلانے کے لیے آگے بڑھا تو لائٹ خود بخود جل گئی۔ عثمان حیرانی سے سارا منظر دیکھنے لگا۔ پورے لاؤنج کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ لاؤنج کے درمیان میں ایک میز پر کیک رکھا ہوا تھا جس پر ہیپی برتھ ڈے لکھا ہوا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہمنا بہت پیاری سی آواز میں گاتی ہوئی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ گہرے لال رنگ کے لباس میں ہلکا سا میک اپ کیے اور بالوں کو کھلا چھوڑے وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ عثمان حیرانی سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمنا اسے اس طرح سے سرپرائز کرے گی۔ اب مجھے ایسے دیکھ کے نظر لگائیں گے کیا؟ کیک کاٹیں؟ اس کیک کے چکر میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، ہمنا نے منہ بنا کر کہا اور عثمان کے ہاتھ میں چھری پکڑائی۔ عثمان نے مسکرا کر کیک کاٹا اور ایک پیس نکال کر ہمنا کی طرف کیا۔ ہمنا نے جلدی سے اسے کھا لیا۔ ہمنا نے عثمان کو کیک کھلانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو عثمان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ آپ نے منہ میٹھا نہیں کرنا؟ ہمنا نے حیرانی سے پوچھا تو عثمان نے اسے اپنی طرف کھینچا اور ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھ کر اسے خود کے قریب کیا۔ کروں گا منہ میٹھا، لیکن اس سے نہیں۔ اس سے پہلے کہ ہمنا اس کی بات کا مطلب سمجھتی، عثمان نے اس کے نازک لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہمنا نے اس کی شرارت کے کالر کو اپنی مٹھی میں دبوچ لیا تو عثمان کا عمل شدت اختیار کر گیا۔ کافی دیر ہمنا کی سانسوں کو خود میں اتارنے کے بعد وہ اس سے دور ہوا۔ عثمان، نہیں ہمنا، اب بس، اب مزید میں ہم دونوں میں دوری برداشت نہیں کروں گا۔ عثمان اسے کمرے میں لے آیا اور پاؤں سے دروازہ بند کر کے ہمنا کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکنے لگا تو ہمنا نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ عثمان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے گرفت میں لے لیے۔ آج تمہاری نہیں چلنے دوں گا، تم نے جتنا بھی تڑپانا ہے، آج اس کے حساب کا دن ہے۔ ہمنا کی آنکھ ہمیشہ کی طرح نماز کے وقت کھل گئی تھی۔ عثمان کسی تکیے کی طرح اسے خود میں بھیچے سویا ہوا تھا۔ ہمنا کو رات کا گزرا ایک ایک منظر یاد آنے لگا تو وہ گھبرائی ہوئی اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں جانے کے ارادے ہیں؟ عثمان سوئی ہوئی آواز میں بولا تو ہمنا کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا۔ عثمان، چھوڑے نا۔ نہیں جان جہاں، ایسا سوچنا بھی نہیں، میں تمہیں کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ عثمان کی پکڑ مضبوط ہو گئی اور اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا کر اس کی گردن کو چومنا شروع کیا۔ ہمنا، مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ہمنا کہ ایسا کہتے ہی عثمان نے اسے چھوڑ دیا تو وہ جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔
کوئی 15 منٹ بعد وہ فریش ہو کر آئی اور عثمان پر نظر ڈالے بغیر نماز پڑھنے لگی۔ عثمان اسے دیکھتے سوچنے لگا کہ کیسے وہ حمنا کو پا کر اسے جھکانا چاہتا تھا، لیکن اب پاسا پلٹ گیا تھا اور وہ خود اس کے سامنے جھک گیا تھا۔ اس کے بغیر اب وہ جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حمنا نے اسے اپنی بہادری، محبت اور پاکیزگی سے جیت لیا تھا۔ عثمان مسکراتے ہوئے حمنا کو دیکھ رہا تھا، جو کہ اب دعا مانگ کر جائے نماز طے کر رہی تھی۔ اگر مجھے گھورنے سے فرصت مل گئی ہو تو اٹھ کر آپ بھی نماز پڑھ لیں۔ حمنا کی اس بات پر عثمان کے چہرے سے مسکراہٹ اچانک غائب ہو گئی۔ حمنا نے اس کے پاس جا کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا بات ہے؟ میں نماز نہیں پڑھتا۔ عثمان کا یوں کہنا حمنا کو حیران کر گیا۔ وہ تو کافی لوگ نہیں پڑھتے، پر آپ کی طرح یوں کہتے بھی نہیں پڑھتے۔ اس سے بہانے چھوڑیں اور اٹھ جائیں۔ حمنا نے اسے مذاق کیا اور اٹھ کر اس کے کپڑے لینے کے لیے جانے لگی جب عثمان نے بولنا شروع کیا۔ بابا کے دشمنوں نے ان کے جلسے میں دھماکہ کروا دیا۔ جب تک میں وہاں پہنچا مام کی ڈیتھ ہو گئی تھی، مگر بابا زندہ تھے۔ وہ وینٹیلیٹر پر تھے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ سب خدا کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے میری امی نے ہمیشہ نماز پڑھنے کی عادت ڈالی تھی امنا۔ میں نے بابا کی زندگی کے لیے نفل پڑھے، بہت رو رو کر دعائیں کی اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بابا کو بچا لے، لیکن بابا نہیں بچے۔ عثمان بولتے ہوئے ایک پل کو رکا۔ میں اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو گیا۔ میں نے نماز پڑھنا چھوڑ دی۔ پہلے 1 سال تک تنہائی میں رونے اور پھر ہر بری عادت میں اپنی ضد میں سکون تلاش کرنے لگا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا۔ جب مجھے اپنی حد دھرمی کا احساس ہوا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا سوچا، پر ہمت ہی نہیں ہوئی۔ اپنا آپ اس قابل نہیں لگتا اور ایسا لگتا تھا کہ میری مغفرت نہیں ہوگی۔ ہم نہ واپس عثمان کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور اس کے ہاتھ پکڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس میں اب غم کی انتہا تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کرتے ہیں، اور اگر کوئی رد بھی ہو جائے تو اس کے پیچھے کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بابا اس دنیا میں خوش رہ لیتے جہاں ان کی محبت نہیں تھی، اور کیا آپ ان کو روزانہ روتے دیکھ کر سکون محسوس کرتے؟ رہی بات معاف کرنے کی، تو وہ تو اللہ تعالیٰ منکروں کو بھی کر دیتے ہیں۔ بس ایک بار معافی مانگ کر تو دیکھیں۔ چلیں اب اٹھیں اور نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کا سکون آپ کو واپس مل جائے گا۔ حمنا نے اس سے محبت سے کہا تو عثمان نے اس کا ہاتھ تھام کر ہونٹوں سے لگایا۔ کوئی نیکی تو نہیں کی میں نے، پھر بھی نہ جانے تم جیسی فرشتہ جیسی لڑکی کیسے مل گئی مجھے؟ عثمان انتہائی محبت سے پوچھ رہا تھا۔ نیکی کا تو پتہ نہیں، مگر میں آپ کی ضد کا نتیجہ ضرور ہوں۔ اب بھگتیں۔ حمنا شرارت سے کہتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تو عثمان بھی مسکراتا ہوا فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ سردار، کام ہو گیا۔ بہرام بادشاہ کے پاس آ کر اسے بتانے لگا۔ بادشاہ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے سب سوچ لیا ہے، ایک بم دھماکے کا بندوبست کریں گے، لیکن وہ دھماکہ صرف اور صرف دارا کو پھنسانے کے لیے کیا جائے گا۔ ایک بھیڑ بھاڑ والے علاقے میں دھماکے کا ناٹک کریں گے۔ وہاں پر ہمارا ہر آدمی ہوگا اور اپنی ہی ایک لڑکی کو دھماکہ خیز مواد پہنا کر اس بھیڑ میں بھیجیں گے۔ جیسے ہی دارا اسے بچانے کی کوشش کرے گا، وہ لڑکی اور باقی آدمی مل کر دارا کو پکڑ لیں گے۔ اس بار وہ نہیں بچے گا۔ بادشاہ بہرام کے منصوبے سے کافی خوش تھا۔ واہ بہرام، ترکیب تو کمال ہے، لیکن یہاں کا کیا؟ سب کو وہاں بھیج دیں گے تو ادھر ہر چیز کی حفاظت کون کرے گا؟ میں ہوں نا سردار۔ کچھ دیر کی بات ہے، پھر ہر آدمی واپس۔ بادشاہ نے بہرام کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ جو بھی ہو جائے بہرام، اسے زندہ لانا میرے پاس۔ جی سردار، تیاری شروع کروا دیتا ہوں، پھر دارا تک خبر پہنچا دیں گے۔ بہرام چہرے پر شیطانیہ سدائے بول رہا تھا۔ جگہ کون سی چنی ہے؟ بادشاہ نے اس سے پوچھا۔ یہیں سردار، تربت میں، تاکہ اس کے پاس بھاگنے کا کوئی موقع نہ ہو۔ بادشاہ نے بھی ہاں میں سر ہلایا۔ بہرام واقعی اس کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوا تھا۔ بادشاہ جانتا تھا کہ اس بار اس کا پلان بہت مضبوط تھا اور دارا ضرور اس کی گرفت میں ہوگا۔ پھر وہ دارا کی موت کو ان سب کے لیے عبرت بنائے گا جو اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے۔ جانان نے سارا دن گل اور ہاشم صاحب کے ساتھ گزارا تھا۔
وہ دوراب سے بہت زیادہ ناراض تھی کیونکہ اس نے سعد کو کافی دنوں کے لیے کام پر بھیج دیا تھا اور وہ اس سے مل بھی نہیں سکی۔ دوراب نے بہت دفعہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن جانان نے اسے کوئی موقع ہی نہیں دیا تھا۔ دوراب اس وجہ سے کافی غصے میں تھا۔ اوپر سے سعد نے بھی اسے فون کر کے بتایا تھا کہ جانان پر گولی چلانے والا شخص مر چکا تھا۔ کل کے ہونے والے ٹارچر کو وہ برداشت نہیں کر سکا۔ دوراب کے نزدیک اس کی جان جلدی چھوٹ گئی تھی۔ ابھی بھی جانان گل کے ساتھ کچن میں نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ دوراب غصے سے اس کے پاس آیا۔ جانان، میری براؤن کلر کی چادر نہیں مل رہی، آ کر دو مجھے۔ دوراب نے جانان کو بولا تو وہ گھبرا کر گل کو دیکھنے لگی۔ لالا، وہ تو ہم نے دھلوانے کے لیے دھوبی کو دیا تھا۔ گل نے جانان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر کہا۔ چپ رہو اور جھوٹ بولنا بند کرو گل، دوراب نے آہستہ سے کہا تو گل نے سر جھکا لیا۔ جانان کو تو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ دوراب نے کیا کہا تھا، لیکن اس سے گل کا اترا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگا تھا۔ دوراب نے آگے ہو کر جانان کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ اب بالکل اچھی نہیں ہے، اپنے گل کو ڈانٹا، بات ہی نہیں کروں گی آپ سے اب میں، جانان منہ بناتے ہوئے دوراب کو کہہ رہی تھی۔ میں نے گل کو ڈانٹا نہیں تھا، صرف سمجھایا ہے، اور قصور سارا تمہارا ہے۔ مجھے تم سے باتیں کرنی ہے اور تم باقی سب کے ساتھ وقت گزارو گی سوائے میرے۔ دوراب نے اسے بیڈ پر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا۔ آپ سے باتیں نہیں کروں گی، مجھے گل نے بتایا کہ آپ نے سعد بھائی کو یہاں سے بھیج دیا، اسے بہت زیادہ ناراض ہوں میں آپ سے، اب جب تک منائیں گے نہیں باتیں نہیں کروں گی۔ جان نے اترا کے کہا تو دوراب بھی شرارت سے مسکرانے لگا۔ میں نے سوچا تھا کہ باہر چلیں گے اور میں تمہیں سیر بھی کرواؤں گا، لیکن اب تو تم ناراض ہو، چلو پروگرام کینسل۔ جانان منہ کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ ارے ایسے کیسے کینسل؟ میں نے باتیں کرنے سے منع کیا ہے، سیر تو آپ کروا ہی سکتے ہیں، بس چپ رہیے گا، زیادہ بولنے سے سر دکھنے لگتا ہے۔ جبکہ دوراب یہ سوچ رہا تھا کہ جانان اس سے بات نہ کرنے کا وعدہ کر کے خود ہی اتنا کیسے بول سکتی ہے۔ چلیں پھر؟ دوراب نے پوچھا تو جانان چادر لینے چلی گئی۔ جی چلیں، اور ہاں مجھے منانے کے لیے کچھ اسپیشل کریے گا، آخرکار نئی نویلی بیوی ہوں، پہلی دفعہ ناراض ہوئی ہے۔ دوراب جانان کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ تم فکر مت کرو دوراب، میں تمہیں بہت اسپیشل طریقے سے مناؤں گا۔ دوراب اپنے ذہن میں طریقہ بھی سوچ چکا تھا کیونکہ وہ اپنی جانان کو بہت زیادہ اچھے سے جانتا تھا۔ ہمنا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ عثمان اس سے اتنی محبت اور عزت دے گا۔ وہ تو اپنی قسمت سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا کہ وہ بھی اپنی ماں کی طرح ایک انسان کے ہاتھ کی کٹ پتلی بن کر رہ جائے گی، لیکن عثمان کی توجہ نے اسے خود کی محبت پر، خود کی قسمت پر رشک کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کھانا بنا رہی تھی جب اچانک کسی نے پیچھے سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو ہمنا چیخ مار کر ہاتھ میں پکڑی چھری سے اس پر حملہ کرنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ چھری اس کے کندھے کو چیرتی، عثمان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ کیا بات ہے، لوگوں کی بیویاں شوہر کی بلائیں لیتی ہیں اور میری خود کو بیوہ کرنا چاہتی ہے، عثمان نے شرارت سے کہا تو ہمنا نے آ کے چھوٹے کی اسے گھورنے لگی۔ آپ کا ہی قصور ہے، جان نکال دی میری، عثمان نے مسکراتے ہوئے اس کے گال کو چوما۔ اب ٹھیک ہے، عثمان کے ایسے کہنے پر ہمنا نے شرم سے منہ پھیر لیا۔ آپ جا کر فریش ہو جائیں، میں کھانا بنا لوں، ہمنا نے شرماتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، یہ چھوڑو اور باہر چلتے ہیں آج کھانا کھانے، ایک کمال کی جگہ ہے، تمہیں بھی دکھاؤں گا، تم جا کر تیار ہو جاؤ بس۔ عثمان نے اس کے ہاتھ سے چھری لیتے ہوئے کہا۔ ہمنا بھی خوشی سے تیار ہونے چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ کالے رنگ کے سوٹ میں تیار ہو کر چادر میں باہر نکلی۔ چلیں؟ ہمنا نے پرجوشی سے پوچھا تو عثمان نے موبائل سے دھیان ہٹا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں ہٹانا ہی بھول گیا۔ وہ بے خود سے ہو کر ہمنا کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اتنا خوبصورت لگ کے باہر نہیں، کمرے میں جایا جاتا ہے جانے جہاں، عثمان نے معنی خیز انداز میں کہا تو ہمنا نے منہ بنا لیا۔ نہیں جی، ابھی ہم باہر جائیں گے، مشکل سے تو آپ کو وقت ملتا ہے، چلیں۔ ہمنا اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے باہر کو کھینچنے لگی تو وہ بھی مسکراتا ہوا ساتھ چل دیا۔ ہمنا نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جا رہے ہیں، لیکن عثمان نے جب گاڑی سلمان صاحب کے گھر کے باہر روکی تو ہمنا حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ ہمنا، جب ہمارے درمیان سب ٹھیک ہو گیا ہے تو اپنے بابا سے بھی ناراضگی ختم کرو، ماں باپ بہت قیمتی ہوتے ہیں یار، ان کی قدر کرنی چاہیے، عثمان نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ عثمان، میں ان سے صرف اس وجہ سے نہیں بلکہ ان کے سلوک کی وجہ سے ناراض ہوں
جو انہوں نے بچپن سے ہمارے ساتھ کیا۔ انہوں نے ہمیشہ صرف خود سے پیار کیا ہے، وہ بھی اتنا کہ ہماری محبت انہیں کبھی نظر ہی نہیں آئی۔ ہمنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یار اب ایسا نہیں ہے، انہیں پچھتاوا ہے، وہ مجھ سے معافی مانگنے آئے تھے، وہ تم سے اور جانان دونوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، ایک موقع تو دو میری خاطر۔ عثمان نے انتہائی محبت سے کہا تو ہمنا نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلو اب۔ عثمان اس کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا۔ فاطمہ بیگم ہمنا کو دیکھتے ہی اس کے پاس آ کر گلے لگ گئی۔ ہمنا بھی ماں اور بہن کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ سلمان صاحب کچھ فاصلے پر کھڑے سب دیکھ رہے تھے۔ ہمنا فاطمہ بیگم سے جدا ہو کر ان کے پاس چلی گئی۔ السلام علیکم بابا۔ ہمنا کے ایسا کہتے ہی سلمان صاحب نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، جانے انجانے بہت غلط کیا ہے میں نے، بہت تکلیف دی ہے، مجھے معاف کر دو، میں جانان سے بھی معافی مانگ لوں گا۔ سلمان صاحب کے ایسا کہنے پر ہمنا نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ نہیں بابا، آپ پلیز ایسا کہہ کے مجھے گناہ گار مت کریں، پلیز۔ سلمان صاحب نے ہمنا کو سینے سے لگا لیا تو ہمنا کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ چلیں، داماد شادی کے بعد پہلی دفعہ گھر آیا ہے، اسے یہیں کھڑا رکھیں گے کیا؟ فاطمہ بیگم نے ایسا کہا تو سب مسکراتے ہوئے لاؤنج میں چلے گئے۔ آج اتنے دنوں کے بعد ساتھ واپس آ گیا تھا اور اس کی سب سے زیادہ خوشی جانان کو ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہ لان میں ہاشم صاحب، گل اور سعد کے ساتھ باتیں کرنے میں مصروف تھی اور ساتھ بیٹھے دوراب کو مکمل اگنور کر رہی تھی۔ آپ لوگ میری ایک بات کا جواب دیں، اگر ایک آدمی نے ایک دیوار 4 دنوں میں بنائی ہے تو 4 آدمی ایک دیوار کتنے دن میں بنائیں گے؟ جانان نے سب کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا تو گل اپنی ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولی تھی، 1 دن؟ تم بھی ایک دم نالائق ہو گل، جب دیوار بن گئی ہے تو وہ پاگل ہیں جو اسے دوبارہ بنائیں گے۔ جانان اپنے سنائے لطیفے پر خود ہی ہنسنے لگی، مگر باقی سب اسے ہنستے ہوئے دیکھ کر اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔ رہنے دو جانان، جوک پرانا ہو گیا ہے یہ، دوراب نے چڑھ کے کہا۔ جانان اسے اتنے دنوں سے اگنور کر کے ناراضگی ظاہر کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ اب بہت زیادہ چڑا ہوا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جانان صرف اس سے باتیں کرے اور صرف اسی کے ساتھ وقت گزارے، لیکن جانان کبھی ہاشم صاحب کے ساتھ پائی جاتی تو کبھی گل کے ساتھ، جبکہ دوراب کے ایسا کہنے پر جانان کا منہ بن گیا۔ بابا ان سے کہہ دیں زیادہ جیلس نہ ہوں، سب کو پتا ہے کہ میں ان سے زیادہ فنی ہوں۔ جانان نے اترا کر کہا تو ہاشم صاحب دوراب کو دیکھتے ہوئے بولے، بھائی جیلس نہ ہو، سب کو پتا ہے کہ ہمارا بیٹی تم سے زیادہ فنی ہے۔ ہاشم صاحب نے جانان کی نقل اتارتے ہوئے کہا تو سب ہنسنے لگے سوائے دوراب کے۔ یہ صحیح نہیں ہے بابا، دوراب نے منہ بنا کر کہا تو جانان کو لگا اس کے خلاف کوئی بات کی گئی ہے۔ بابا ان سے کہہ دیں کہ میری پشتوں میں بے عزتی نہ کریں، ورنہ مجھے بھی پنجابی آتی ہے اور اس کی سمجھ نہیں آئے گی انہیں۔ اوہ اچھا، دوراب نے کہا تو جانان نے بھی اس کی طرف رخ کیا۔ بالکل، آپ کو سننا ہے میں کہوں؟ اس نے پنجابی میں کچھ کہا۔ شکل اچھی نہ ہو تو انسان بات ہی اچھی کر لیتا ہے، جانان نے اترا کے کہا۔ دوراب آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے میں مصروف تھا، جبکہ جانان بہت زیادہ خوش تھی کہ اس نے دوراب کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا۔ اچانک گل نے جانان کا بازو پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ جانو، لالا کو پاکستان کی بہت سی زبانیں آتا ہے اور ان کو پنجابی بھی بولنا آتا ہے، کیا بول دیا تم نے ان کو؟ گل کی بات سن کر جانان کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس نے ایک نظر دوراب کو دیکھا جو دانت پیستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، بس پھر جانان جلدی سے اٹھی اندر کی طرف بھاگی۔ دوراب اس کے پیچھے لپکا اور لاؤنج میں پہنچنے تک جانان دوراب کی گرفت میں تھی۔ دوراب نے اسے پکڑتے اپنی گود میں اٹھا لیا اور کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ دوراب ایم سوری، وہ جلدی سے بولی تو دوراب مسکرا دیا اور اسے کمرے میں لا کر پاؤں سے دروازہ بند کر دیا۔ سزا تمہیں ملے گی، لیکن اب پہلے تمہیں مناؤں گا، اتنا کہہ کے دوراب اسے کانپتے ہوئے چھوڑ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ سعد بہت زیادہ پریشان تھا، اسے جو خبر پتہ چلی تھی وہ بہت زیادہ خطرناک تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اگر وہ دوراب تک خبر نہ پہنچاتا تو بہت سے لوگوں کی جان کو خطرہ تھا، لیکن دوراب نے ابھی تو جانان کے ساتھ زندگی شروع کی تھی، وہ کیسے اتنا بڑا خطرہ مول لیتا؟ کیا بات ہے، سعد کافی خاموشی ہے آج تو۔ دوراب نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کہاں مصروف تھے تم؟ سعد نے اس سے پوچھا۔
یار تمہاری یہ جو بہن ہے نا، تمہارے جانے کی وجہ سے ناراض ہو گئی تھی، بس اسے ہی منانے کی تیاری کر رہا تھا، دوراب نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ دوراب، بادشاہ نے کافی بڑے دھماکے کا پلان کیا ہے۔ کب اور کہاں؟ دوراب نے اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے پوچھا۔ تربت میں اب سے 10 دن کے بعد ایک جلسہ ہے، وہاں پر کافی زیادہ لوگ ہوں گے وہاں۔ ساتھ خود بھی پریشان تھا۔ ٹھیک ہے، ہم جائیں گے وہاں، بادشاہ مزید لوگوں کو مارنے میں کامیاب نہیں ہوگا۔ دوراب اتنا بول کر وہاں سے جانے لگا تو سعد اس کے سامنے آیا۔ پاگل ہو گئے ہو دوراب؟ ہم بس اتنا جان پائے ہیں کہ وہاں پر دھماکہ ہوگا، کون کرے گا اور کس طرح کرے گا اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ تم نے سوچا ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے؟ تمہاری جان جا سکتی ہے۔ پرواہ نہیں۔ دوراب نے پھر سے جانے کی کوشش کی۔ اور اپنے ساتھ جو زندگی جوڑ بیٹھے ہو اس کی بھی پرواہ نہیں؟ سوچا ہے کہ کیا ہوگا جانان کا اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو؟ تم نے سوچا ہے کہ کیا ہوگا اگر دارا وہاں نہ پہنچتا تو کتنے معصوم لوگ زندگی سے ہار دیں گے؟ دوراب بہت چڑ گیا تھا کیونکہ جو نقشہ سعد نے کھینچا تھا وہ دوراب کو اندر تک ہلا گیا تھا۔ ضروری تو نہیں کہ تم ہی ایسا کرو دوراب، ہم آرمی کو انفارمیشن دے دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ جلسہ رکوا دیں، نہیں تو صرف میں جاؤں گا وہاں۔ سعد بھی اپنی بات منوانا چاہتا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر دوراب کو کچھ ہو گیا تو جانان بھی جی نہیں پائے گی، اور سعد اپنی بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ کسی آرمی کسی ثبوت کے بغیر اس پر یقین کر لے گی؟ اور اگر کر بھی لے تو بہت سے جاسوس ہیں بادشاہ کی آرمی میں، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جلسہ سیاسی معاملات کا ہے، اس لیے عوام اس میں ضرور شامل ہوگی۔ وہ سیاستدان اپنا جلسہ رد بھی نہیں ہونے دے گا۔ اور آخری بات جو تم نے کی ہے نا، اس کا تو سوچنا بھی مت۔ دوراب ایک پل کے لیے رکا اور پھر سعد کے پاس آیا۔ دیکھو میرے دوست، میری زندگی یہی ہے کہ میں اس سے بھاگ کر یا چھپ کر نہیں رہ سکتا اور نہ رہوں گا۔ دارا دوراب خان کا حصہ ہے، اسے جدا نہیں کر سکتے۔ دوراب اپنی بات کر کے وہاں سے چلا گیا تھا، لیکن سعد نے بھی ٹھان لیا تھا کہ وہ دوراب کو اپنی جان یوں خطرے میں ڈالنے نہیں دے گا، اور اس کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا، دارا سے بغاوت کرنے کے لیے بھی۔